बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी साजिशें पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। अमरीका ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाकर गुलामों को ख़रीदा, एजेंटों को ख़रीदा और कैसे अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर खुफिया मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए काम किया, ये सब चीज़ें अब पाकिस्तान की आवाम के सामने और दुनिया के सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक नया इंकिशाफ किया है जो अमरीका की साजिश को वाज़े करता है, जो अमरीका की पाकिस्तान के अंदर मदाखलत को वाज़े करता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रात एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई है कि दौरा रूस से पहले पाकिस्तान को धमकी दी गई कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का दौरा ना करें, और ये धमकी दी गई है अमरीका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलेवान की जानिब से, जिसने पाकिस्तानी हम मनसब डॉक्टर मोईद यूसुफ को फ़ोन पर कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रूस का दौरा ना करें। अगर रूस का दौरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किया तो फिर अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया था 22 फरवरी 2022 को, और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था 24 फरवरी 2022 को। जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के अंदर मौजूद थे, उसी दौरान रूस का यूक्रेन पर हमला हो गया था। नाज़रीन, इस हवाले से अमरीका की जानिब से इस दौरे को रुकवाने के लिए बेहद प्रेशर डाला गया, जैसा कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ख़त झूठा है और कोई ऐसी साजिश नहीं की गई है और किसी भी तरह से अमरीका ने पाकिस्तान को धमकी नहीं दी है, उन्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने झूठ नहीं बोला है, और जो एम्बेसडर का तबादला हुआ है अमरीका से दूसरी जगह पर, यह मामूल की कार्रवाई है। उन्हें इस मामले की वजह से नहीं हटाया गया, बल्कि उनका जो मामूल के मुताबिक रूटीन है उसके मुताबिक ये उनका तबादला किया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर अमरीका की जो मदाखलत है वो खुलकर सामने आ गई है। एक तो अमरीका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हम मनसब को धमकी दी फ़ोन करके, और दूसरा जो अमरीका के अंडर सेक्रेटरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर को फ़ोन करके धमकी दी, और बाकायदा वो धमकी अमेज़ जो गुफ्तगू है उसे लिख कर सफ़ीर ने पाकिस्तान भेजा। तो अब ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान पर अमरीका का प्रेशर था, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने का प्रेशर था, और इमरान खान को रूस के दौरे से रोकने का भी प्रेशर था। नाज़रीन, मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये हक़ाइक़ बता चुका हूँ कि सिर्फ रूस का दौरा करने पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीका ने यह प्लानिंग नहीं बनाई, बल्कि दीगर असबाब भी थे, दीगर वजूहात भी थी, जिसकी वजह से अमरीका पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करना चाहता था। मसलन सबसे बड़ी वजह अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सपोर्ट करना, तालिबान की हिमायत करना और तालिबान के साथ खड़ा होना, और अमरीका को फ़ौजी अड्डे ना देना, ये सबसे बड़ी वजह थी। इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान दस्तूर के अंदर चेंजिंग चाहते थे, वो आइन के अंदर तब्दीली चाहते थे। जब से वो इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान की आवाम ने यह आवाज़ लगाना शुरू कर दी कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए, एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की कौम, जो मगरबी जमहूरी निज़ाम है, जो अमरीकी जमहूरी निज़ाम है, इससे पाकिस्तान की कौम आज़ाद हो जाए। ये आवाज़ तवातुर के साथ 3.5 साल तक पाकिस्तान की कौम बुलंद करती रही है, बाकायदा कैंपेन चलती रही है। नाज़रीन, इस हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर हामिद मीर है, जो एक अपने आप को बड़े सहाफ़ी कहते हैं, अगरचे उनकी बहुत सारी खबरें झूठी भी होती हैं, तो हामिद मीर की जानिब से कल वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक कॉलम लिखा गया है, आर्टिकल लिखा गया है। उसके अंदर भी हामिद मीर ने यह बात कही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, जो साबिक DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनको वो आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, और फिर आर्मी चीफ बनाकर वो नए इलेक्शन में जाकर 2/3 अक्सरियत लेकर मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम लाना चाहते थे, आइन और दस्तूर के अंदर चेंजिंग करना चाहते थे, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातों ने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शुरू की है। नाज़रीन, इस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद, इनका बाहम गहरा ताल्लुक है, करीबी ताल्लुक है,
اور جو کچھ انہوں نے پچھلے 3 سالوں کے اندر کیا ہے، جو پاکستان کی پالیسیز بنائی ہیں اور جس انداز سے کام کیا ہے، یہ یقیناً ایک تاریخی دور اور سنہرا دور اسے قرار دیا جا رہا ہے اور سنہرے حروف میں سے لکھا جائے گا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر مجید باجوہ اور پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے دور میں افغانستان کی جنگ ختم ہوئی، افغانستان کی وجہ سے پاکستان کے اندر امن آیا اور پاکستان کے اندر بدامنی ختم ہوئی اور پاکستان ایک طرح سے امریکہ کی جنگ سے نکلا اور ایک بڑے عذاب سے پاکستان کو نجات ملی۔ یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ تو امریکہ کا پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا یہ صرف روس کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے مستقبل سے امریکہ خوف زدہ تھا کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں رہتے ہیں تو یہ نیا آرمی چیف جنرل فیض حمید کو بنا سکتے ہیں اور پھر یہ نئے الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت لے کر یہ پاکستان کے اندر اسلامی صدارتی نظام نافذ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کو پریشانی ہوئی اور امریکہ نے اپنے حواریوں کو خریدا اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اپوزیشن کی جماعتیں اور ان کے ساتھی کچھ جان بوجھ کر اور اکثر لا علمی میں نادانستہ طور پر اس پلان کا حصہ بنے۔ اور اب ناظرین کرام پوری دنیا یہ بات جان چکی ہے، پاکستان یہ بات جان چکا ہے، عوام یہ بات جان چکی ہے کہ امریکہ نے کس کس وجہ سے سازشیں کی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام امریکہ کی جو سازشیں ہیں وہ ویلڈ ہیں، امریکہ کی سازشیں درست ہیں اور امریکہ نے دھمکی بھی دی ہے، مختلف طریقے سے پاکستان کو پریشرائز بھی کیے ہے اور پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت گرانے کی پلاننگ اور سازشیں بھی کی ہیں۔ لیکن آپ کو پاکستان کی فوج، پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی حکومت کو داد دینا پڑے گی، جنہوں نے اچھے انداز سے امریکہ کی ان سازشوں کو لیا اور امریکہ کی ان سازشوں کو ناکام بنایا۔ ناظرین کرام اس سلسلے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور افواج پاکستان اور ادارے ایک پیج پر نہیں تھے، یہ جھوٹ اور من گھڑت بات ہے، بلکہ جب ادارے اور حکومت ایک پیج پر ہوتے ہیں تبھی جا کر اس طرح کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ اب اپوزیشن کے لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اور اپوزیشن کے خریدے ہوئے اور امریکہ کے چہیتے جو میڈیا نیٹ ورک ہیں وہ بھی یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ یہ خط جھوٹا ہے، یہ جعلی ہے، اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حالانکہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے اسپیکر کی رولنگ کا، جس کے اندر جو وکیل ہیں اسپیکر کے بابر اعوان، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں جو کچھ کہا گیا ہے ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں، افواج پاکستان کا یہی موقف ہے، یعنی امریکہ نے دھمکی دی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے۔ تو اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ پاکستان کے امور کے اندر مداخلت کرتا رہا ہے اور امریکہ ہی کی وجہ سے اپوزیشن کی جماعتیں تحریک عدم اعتماد لے کر آئی ہیں۔ اب ناظرین کرام جو اگلا مرحلہ ہے پاکستان کے اندر وہ نئے الیکشن کا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہی نئے الیکشن پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آج بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میری قوم کو بدماشوں کے خلاف اکٹھے ہو جانا چاہیے، جنہوں نے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا، جنہوں نے امریکی سازش کا حصہ بن کر پاکستان کو غلامی میں دھکیلنا چاہا، ان کے خلاف قوم متحد ہو جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تیزی سے کمپین چلا رہے ہیں الیکشن کے لیے اور ان کا اگلا ہدف یہ ہے کہ وہ الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت لے کر آئیں تاکہ وہ کسی کے غلام نہ رہیں، کسی سے بلیک میل نہ ہوں اور وہ آزادانہ طریقے سے قانون سازی کر سکیں۔ ناظرین کرام پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو جو الیکشن کے اندر کامیابی ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، اسلامی صدارتی نظام جو خلافت راشدہ کے قریب تر نظام ہے وہ لانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام دنیا کے اندر کئی ممالک ہیں جہاں پر صدارتی نظام ہے اور وہ صدارتی نظام مغرب کا مسلط کردہ جمہوری نظام سے قدرے بہتر ہے اور اس کی وجہ سے جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلا ابھی حال ہی میں جو ترکی کے اندر صدارتی نظام رائج ہوئے ہے، جس طرح سے طیب اردوان نے ریفرینڈم کروایا ہے، وہ تبھی جا کر ریفرینڈم ہوا ہے جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی، اپوزیشن نے واویلا مچایا، امریکہ نے شور مچایا۔ امریکہ کو صدارتی نظام سے خطرہ ہے، جس ملک کے اندر بھی صدارتی نظام ہوگا امریکہ اس سے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ ایک صدر کو کنٹرول کرنا مشکل ہے بنسبت اس کے کہ پارلیمانی نظام ہو اور وہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہو، لوگوں کو پیسے دے کر خریدا جائے اور حکومت گرا دی جائے۔ یہ آسان ہے جیسا کہ پاکستان کے اندر اس کی
پریکٹس کی گئی ہے اور جیسا کہ دیگر ملکوں کے اندر اس کی پریکٹس کی گئی ہے، لیکن صدارتی نظام کا ہونا یعنی ایک طاقتور صدر کا ہونا اور پھر اس کے ماتحت جو اس کی کیبنٹ ہے اور اس کے ماتحت جو اس کے وزراء ہیں وہ اس کو کاؤنٹر کرنا یا اس کو پریشرائز کرنا، دھمکیاں دے رہا ہے، یہ امریکہ کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے ناظرین کرام امریکہ پاکستان کے اندر جو صدارتی نظام ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، لرزا ہوا ہے۔ امریکہ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں عمران خان دوبارہ الیکشن جیت کر 2/3 اکثریت لے کر نہ آ جائیں، اور جس طرح سے 3 ماہ کے بعد الیکشن ہونے ہیں، اگر 3 ماہ کے بعد عمران خان کی دوبارہ حکومت آ جاتی ہے تو یہ پھر آزادانہ فیصلے کریں گے۔ یہ نئے آرمی چیف کے طور پر جنرل فیض حمید کو پاکستان کا نیا آرمی چیف بنا سکتے ہیں، جو امریکہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی جنگ میں جس طرح سے پاکستان کے سابق DGIS جنرل فیض حمید کا رول ہے وہ امریکہ کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا ہے اور امریکہ اس کی وجہ سے خوفزدہ ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کا اب ایک ہی حل ہے کہ صدارتی نظام ہو، اور وہ بھی اسلامی صدارتی نظام، ایک ایسا طاقتور نظام جس کے اندر جو لوٹا کریسی ہے یہ نہ ہو، جس کے اندر لوگوں کو پیسوں کے عوض خریدا نہ جائے، جس کے اندر 15 سے 20 ارب روپے لگا کر پاکستان کی منتخب حکومت کو گرانے کی جرت نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کمپین چلا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی غلامی سے آزادی حاصل کرنی ہے، اگر امریکہ کے جو منصوبے ہیں ان کو روکنا ہے، تو پھر ان کو اگلے الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت دلوانی ہوگی تاکہ وہ اقتدار میں آ کر خلافت راشدہ طرز کا اسلامی صدارتی نظام نافذ کر سکیں۔ ناظرین کرام، میرے پاس کچھ ممالک ہیں جن کی لسٹ ہے میرے پاس جہاں پر صدارتی نظام ہے، اور اس صدارتی نظام کی وجہ سے وہاں پر مغرب کے مسلط کردہ جمہوری نظام کی بنسبت کم خامیاں ہیں، اور یہ دنیا کے کئی ممالک ہیں، یعنی کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام آ گیا تو ایک طرح سے پاکستان کے اوپر تباہی آ جائے گی، بلکہ پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں جو میرے پاس لسٹ ہے جہاں جہاں پر صدارتی نظام ہے، اس میں زیادہ تر ممالک افریقہ کے ہیں اور کچھ دیگر ممالک بھی ہیں۔ مثلا اس کے اندر انگولا ہے، ارجنٹائن ہے، بیلاروس ہے، اور اس کے علاوہ بولیویا ہے، برازیل ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام سینٹرل افریقن ریپبلک ہے، چاڈ ہے، چلی ہے، کولمبیا ہے، سائپرس ہے، جبوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایکواڈور ہے، اسلواڈور ہے، اور اس کے علاوہ گیمبیا ہے، غانا ہے، گوئٹے مالا ہے، انڈونیشیا آپ جانتے ہیں دنیا کا آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے، وہاں پر بھی صدارتی نظام ہے۔ ایران ہے جو پاکستان کا پڑوسی ہے، وہاں پر بھی صدارتی نظام ہے۔ قزاقستان ہے، کینیا ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام نائجیریا ہے، یہ بھی افریقہ کا ایک مسلمان ملک ہے اور طاقتور ملک ہے افریقہ کا، وہاں پر پیٹرول کے وافر مقدار میں ذخائر ہیں۔ فلپائن ہے جو ایک طرح سے دنیا کا آبادی کے اعتبار سے بڑا ملک ہے۔ میکسیکو ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام ساؤتھ کوریا ہے، کتنا طاقتور ملک ہے، وہاں پر بھی صدارتی نظام ہے۔ ساؤتھ سوڈان ہے، تاجکستان ہے، تنزانیہ ہے، ترکی ہے، ترکمانستان ہے، امریکہ ہے جہاں پر صدارتی نظام ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام ازبکستان ہے، وینزویلا ہے، زیمبیا ہے، فرانس ہے جہاں پر صدارتی نظام ہے۔ اگرچہ اس صدارتی نظام کے حوالے سے مختلف طرح کی جو وہاں پر مختلف چیزیں ہیں، وہاں کے ہر نظام کے اندر کچھ چینجنگ وغیرہ ہے، لیکن بہرحال یہ صدارتی نظام ہے۔ اور کچھ ممالک ہیں جہاں پر سیمی جو صدارتی نظام ہے وہ نافذ ہے، جس میں الجزائر ہے، آذربائیجان ہے، برکینا فاسو ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو فرانس کے اندر بھی سیمی جو پریزیڈنشل سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ ایجپٹ ہے، اور پولینڈ ہے، پرتگال ہے، رومانیہ ہے، اور رشیا ہے، سری لنکا ہے، اور تیونس ہے، یوکرائن ہے۔ ان کے اندر جو صدارتی نظام ہے، یہ جو میں نے آپ کو ممالک آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر صدارتی نظام ہے، اور ان صدارتی نظاموں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو صدارتی نظام ہو، ضروری نہیں کہ وہ انہی ملکوں کے صدارتی نظام کی طرح کا ہو، بلکہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام اسلامی طرز کا ہونا چاہیے، اور اسے خلافت راشدہ کے قریب تر ہونا چاہیے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو اسلامک سسٹم نافذ ہوا ہے، اسی طرز کا نظام ہر جگہ پر ہونا چاہیے، اور یہی خلافت راشدہ کے ہم مثالی جو نظام ہے یہ ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، پاکستان اگر ابتدائی مرحلے کے اندر اپنے ملک میں صدارتی نظام رائج کر لیتا ہے، جس طرح سے ترکی کے اندر ہوا ہے، تو پھر رفتہ رفتہ پاکستان خلافت راشدہ کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے، تدریجاً آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان کی عوام کو دیکھنا ہوگا کہ کون ملک کا وفادار ہے، کون ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اور کس طرح سے عمران خان کے خلاف ہے اور پاکستان کی فوج کے خلاف امریکہ اور یورپ کی سازشیں ہیں،
اور اب اگلے الیکشن کے اندر کس طرح سے عمران خان کو اکثریت دلوا کر اقتدار میں لانا ہے تاکہ وہ آزادی سے فیصلے کر سکے، کسی اتحادی کا بلیک میل نہ ہو، کسی دیگر جماعتوں میں جانے والے جو بلیک میلر ہیں ان کے ہاتھ ہیں وہ متاثر نہ ہو، کیونکہ کسی بھی وقت پیسوں کے عوض پاکستان کے اندر اسمبلی کے لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے، اور سب ایسے نہیں ہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگ جو ایسے خراب نکلتے ہیں تو ان کی وجہ سے باقی بھی بدنام ہوتے ہیں۔ تو عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے اپنے ملک کا۔ اگر عوام اس بار خاموش رہیں گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف سے ایسی نعمتیں نہیں ہوتی ہیں، اور بار بار اللہ کی طرف سے ایسی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اگر ناقدری کی گئی تو یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ یہ ویڈیو ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔